Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope everyone is doing well. Um, Again, Alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala has given us a great blessing that He has given us this time on our hands, this opportunity to live another day. And the greatest blessing of Allah subhanahu wa ta'ala is to have the resources, abilities, capacity, and obviously the health and safety that Allah subhanahu wa ta'ala has provided us with, that has assured us and that has given us the opportunity to live another day. There are billions and billions of people in this world, roughly 7 billion people in the whole corners of the world. And if you start really segmenting them by the number of resources available to so many different people, even on the basic necessities like running water, if you imagine it is a completely unexpected element in our lives that you turn on the tap of any water tap and the water won't flow. But the reality is that the running water is available to less than 3% of the global population. 97% of the living people on this planet, they have to travel to a certain degree to get fresh water within their houses. And there isn't any concept of any abilities or facilities or pipelines or any other domain in this regard. And if you further start dividing people who have enough food to last 3 meals a day, that again is a minor segment of the people. And then you start segmenting about people who have access to electricity, who have access to internet, who have access to digital technologies, the number of people using smartphones in the world. And you will see that even with 7 billion people, you probably might end up in a very unique quota of people who have access to so many things within our daily lives that we often take them for granted. And when you really spend some time and start realizing the blessings in that domain, then you start realizing and understanding to a certain degree of why we see so many things happening on a global scale that give rise to inequality, injustice, and the voices of so many people who protest against the dominant forces in any other country, in any country of the world, in any location of the world. And I think from a current perspective, as I know that I've been tasked to speak about some of the recent things that are happening on a global scale, just to keep people informed on how things are going to be progressing in the future. And you will see that every major issue of the world we have obviously stems from some very basic mistakes or some very basic historical injustices that were carried out. And now we see a reflection of what has been happening for a number of decades before us, and now it's coming to the full light of it. And that is the truth across any other country or any country you would see in the whole world, whether it is the racial injustice in US, in UK, in Europe, or some of the other countries, whether even it is the access to education and resources and the capacity to build any nation that every country in the world has access to these things is probably based on a system of injustice that has been given rising to, well, that has been there for centuries now. And it has given rise to the tyranny and the dictatorship and the hate of so many few people against the wider populations at times. And I think what we have to remember is that at any given space and time, like we are living on what date is it, 13th of June 2020, things that are happening today are definitely going to have an impact on the future. Whatever you do today, and this is a hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mazra'atul akhirah," and he said it very clearly, that take this world as a place of plantation, as any farmer or field where you are putting in different seeds in the ground. And whatever you are putting in today is something that is going to come out as a proper tree or any output that we are going to say at the day of judgment. But even before that, all the abilities and the capacities as Allah subhanahu wa ta'ala has given us today, we are going to be answerable for it to a certain degree. I think it is. Walaikum assalam, Surya Sahib is online. Good to see you. Hope you're doing well in Pakistan. I know it's pretty late in Pakistan. Just a quick recap on what's happening at the moment on a global scale. I think one of the major themes, obviously, is the coronavirus impact. And yesterday, many of you might have seen that the numbers are
slightly worrying in many of the emerging countries or the emerging economies or the markets, as we call them. You take out numbers from Brazil, Southeast Asia, Pakistan, India, Afghanistan, Central Asian countries, Azerbaijan, Turkmenistan, and all the other Central Asian states. And even if you further down go towards the Southeast Asian countries of Thailand, Vietnam, and Bangladesh, and all those, numbers seems to be rising up for the coronavirus. And especially, I think, in many locations, it has been very interesting on the way the different governments have handled the situation around coronavirus. And there seems to be a running theme. Wherever there is a degree of government control, in a sense that they have been really unclear about their policies, the number of cases have been increasing, the number of deaths have been increasing, and the transmission rate of the virus has been pretty high as well. You take the example of President Bolsonaro in Brazil. On the first day, he announced and he said that we are going to have a media blackout. No one is going to report a single number about coronavirus, and things will be fine. But I think 3 weeks now, Brazil is the epicenter of the rising transmission of coronavirus, because you can't really just shut down information and expect something to go away. And hence, I think Brazil is suffering badly because of just the macho personality orientation or an ego of a leader who wanted to prove that he's right. And things have gone from bad to worst. Similarly, I think we've seen in America, President Trump was very adamant that he's not going to close down the US economy. He's not going to put the country into a lockdown. And we see that even just in the state of New York itself, the number of cases are more than many countries together combined at the moment. And the number of deaths obviously have been quite a worrying factor in that domain as well. I think even yesterday, I think many of you might have seen that the president of Burundi actually passed away due to coronavirus. And this is the first official death of a head of a country or a head of a state that was reported globally as the president of Burundi in Africa passed away. Initially, it was reported that it is a heart attack, but there was a backlash on social media and all the other domains. And it was later on discovered and disclosed that, yes, he had a coronavirus disease and he passed away due to coronavirus. And very interestingly, and this is what I was mentioning earlier about the access to resources and the capacity of any nation or a country, there wasn't even a single ventilator available for the president of Burundi in Burundi. And there was a ventilator that was brought in by a helicopter from a neighboring nation just to make sure that there was something available for him. But again, the capacity to deal with any major outbreaks of these diseases is a major issue for global nations. Walaikum salam, Idris, you're online. Jazakallah khair for joining in as well. And I think, on the other hand, obviously, with beyond coronavirus, there's been some good progress as well. Many of you might have seen the story coming out of New Zealand. I think Jacinda Ardern, the Prime Minister of New Zealand, she announced 2 days ago that there isn't any active case of coronavirus in New Zealand at the moment. It's a population of 6 million people. It's not a very yes, there are few less people compared to other areas, but it is still a strong enough population. Walaikum assalam, Anwar Mansoor Sahab is online. I hope you're doing well in Leicester. I heard about your travels from the States into Leicester, and you're still here. So it's a good thing. But yeah, I was speaking about New Zealand. So there isn't not a single active case of coronavirus. And again, it was tough initially. I think the country went into a very strict lockdown. They were tracing every single transmission case. So it wasn't an issue that you had coronavirus and that you can just go back to your normal life, or you stayed in a hospital for a few days and you can go back. Every single point of contact was actually traced by the government. And it is happening in Canada as well. Many of you might have heard about it, that I have a few work colleagues in Canada, in Toronto, and I was speaking to them the other day. Walaikum salam, I can see Rizwan Akbar Sahab, he's online as well. Good to see you, Rizwan Sahab. Hope everything is well on your side. But in Canada, it's still a very, very effective mechanism of tracing any point of contact. So they were asking that, okay, in Toronto, for example, the example that I was having in the capital of Canada, that it was in kind of an effect that they were tracing every single touch point of a person he had with anyone else within any location during the coronavirus peaks. In UK, I think, Anwar Mansoor Sahab, you're asking about the coronavirus position in the UK.
I think for the last 2 days, it's been a slightly better picture in UK. The number of cases are decreasing, and the number of deaths, alhamdulillah, in the last 3 days were the least number of deaths that we have seen since the start of March. So I think 2 days ago we had 40 odd deaths recorded. Yesterday it was 141 deaths, but it has come down from 500 or 600 to 700 deaths that we were looking at, even 1,000 a day that we were looking at in the peak coronavirus impact. It is now coming down to in lower hundreds, and ideally it should be going down further. The rate of recovery in UK has been also, I think it's been pretty good. Number of people recovering and going back to their families and homes has been increasing. And I think one interesting element to understand what's happening in UK is that there were 2 field hospitals set up to basically combat coronavirus in UK. Many of you might have heard about it, that there's a massive, big exhibition center in London known as Excel. It's actually owned by a Middle East oil company, but it is a massive exhibition center known as the EDNEC Excel in London. And it was turned into a field hospital. It was known as the Nightingale Hospital in London. And now there are plans to shut it down because the utility of beds and the utility of that hospital hasn't been up to the number required now, as the numbers are decreasing. So they are thinking of shutting it down. It was actually opened by Prince Charles a few weeks ago, but now it seems to be that things are improving. Similarly, there was another one in Birmingham. There's the Birmingham National Exhibition Centre, NEC. That's a very well-known area in Birmingham. And again, it's a massive exhibition centre that was set up as a field hospital to combat coronavirus. But that is also now on the decline, and they are packing up in there as well because the need is not there. So alhamdulillah, things are improving to a certain degree in UK. But I think, and equally, you might have seen the news that what is really becoming to the front now is the anti-racism and the anti-fascism protests that are happening in UK. Today, there was a massive protest in London. There were a number of clashes as well, you might have seen. There were clashes between people protesting against the racism in the country, and there were people who were protesting as a far-right element against the immigration and the rise of too many minorities in Britain as well. And there were active clashes that happened in front of Parliament Square, and there were clashes outside the Waterloo station. And then I think I was reading that there are still reports of so many people being a bit injured as well due to these clashes happening in London. But overall, I think, interestingly, if you walk out in London, in any other area at the moment, apart from these epicenter of clashes happening in some of the more politically charged areas like near the Downing Street or the Parliament or Waterloo area, it seems to be that everyone is out in London today. I think the weather was nice. All the parks were brimming full. Many people are walking, many people are jogging, many people are enjoying the socially distanced picnics, as it is now known that you need to be 2 meters away from others. But it is happening, and things are getting better. And I think globally, again, as I briefly mentioned about the issue of racism, and there is more and more debate on how the society in many of the Western countries has given rise to this racism. And if you think about it, to a certain degree, the whole concept of the World War I and World War II centered around this concept of one race being better than the other. The rise of the Nazism, as we know in Germany, was pretty much on the basis that there is a certain degree of supremacy for the white race compared to any other race. In US, it's very interesting. I think many of you might be aware of it, that once in 1860, Abraham Lincoln, a very famous president of US, he came to the power in US, and his platform was a single announcement that he will abolish slavery in the United States. And when he came to the power, that's where in 1861, we all know that the slavery-oriented states and the I think that basically come to the fore of it. There were actually 6 states in the United States. They are known as the Confederate States, and I think many of you might have read about them, the southern United States of South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas. These all announced that we can't abolish slavery. So if Abraham Lincoln, as the new president, is going to abolish the slavery, we are going to
start a civil war, and we are going to cut off from the rest of the United States. And they created their own Confederate state, as it is known. And it started the American Civil War, as many of you might be aware of it already, during 1860 to 1865. It was a 5-year civil war between these states and the rest of the states. And it's very interesting, if you read the history and you see why this racial divide still happens in US, is because all these slaves that were brought in by Africa to work into the plantations of the eastern coast of America, there were many, many farms in there, there were many plantations, and the whole economy was revolving around slaves working really hard in tough conditions across these farms and creating the output, which was then exported throughout the world, creating the economic cycle in the United States. Lincoln came to power and he said that I'm going to abolish slavery. And then it gave rise to the Civil War. And so many things, I think, combined together in there. And it's interesting, if you read the history of the Civil War, the vice president of these Confederate states, the 6 states they were known at that time, he actually came in to announce it and say that the whole ethos of our state is based on the fact that the white race is supreme to the Negro, or the kind of the black oriented, and the abusive words that are used for that race. And this again is the reality of the country that we know as the freedom oriented country, or the leaders of freedom as it is known in the whole world, and where the whole the economic orientation of the Western world starts from in US, where the whole cultural orientation via Hollywood, as you might be well aware of it, it is a method of soft power that the United States really controls pretty much all across in different areas, on the way they are able to influence fashions, on the way they are influencing minds, on the way they are able to show people a greater degree of superiority from their soft arts, from their movies, from any other domain that they really enjoy across the world. And the basis of the issues that we see across the kind of dividing lines of racism across UK, US, and some of the other areas really goes back into the history in that domain as well. And I think it's fascinating, and I think I would definitely encourage that we all should really read and understand on where these issues are coming in from. Why is that the black orientation, or the kind of people from the black minorities and communities are still not represented in the best manner in any state in the Western country, whether it be UK, across Europe, and US? Why they were brought in as slaves, why they were working as slaves, and why now, since centuries have passed, I mean, decades have passed. Slavery was abolished back in 1870s in US and 1880s. So it's more than 100 years now, but there's still a major gap. If you pick out any major corporate world in UK or globally, you would see that it is dominated by a very small portion of people, and there is very little representation of minorities. You pick out any government servants, or you pick out the major politicians, you pick out the prime ministers of a major country, you pick out a number of different areas, and you will see that even when the population on a global scale is less in the Western countries and in US, their representation on a global scale is much more than anything else in that domain. So I think these are issues that have been historically of real importance, and now they're coming to the light of it. And where that is where we need to really understand from an Islamic and a Muslim perspective, we need to be aware of what is happening around us. What is the historical reasons behind the tensions and the injustices that have given up, and they have become this kind of foundation of this society that we live in, and where and how we can go towards the proper declaration of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam last sermon, as we recall it and we believe in it as a true guiding principle of any society, when he said that there isn't any superiority for anyone based on a race. No Arab has any superiority over a non-Arab person. No black has any superiority over a white has any superiority over a black person. Everyone is equal in the eye of Allah subhanahu wa ta'ala. He created you from one Adam and Eve, and he is going to be he is going to ask question and answer, and we have to be answerable in front of him as a single entity of humankind. If we are not able to achieve that system, and we are not able to achieve that system, we see all the issues in the whole world. How do we resolve it? How do we move forward and find the solutions? That is what we need to be thinking about. That is what we need to be discussing with each other.
that is what we need to really give rise within our children, especially who are going to the future of this whole world, this country, globally, that they are able to resolve these problems in a better manner than the ones that we've done or our generation before us. So Alhamdulillah, we'll continue with these discussions, and we'll come to more and more to see different things about coronavirus, different things about racial tensions globally, what is happening on an economical or global scale, what is happening from a news perspective. So we'll tackle these different issues, inshallah, and we'll see how the things progress. We know Nizam Bhai, mashallah, he joins us daily, and he provides us the succinct guidance from the words of Allah subhanahu wa ta'ala. And I think we are reciting Surah Yasin nowadays since the last few weeks. Today might be the fifth ruku of Surah Yasin. So it is going to be interesting to see what we have today. Assalamu alaikum Nizam Bhai. وعلیکم السلام کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیں. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت سے. ویکینڈ اچھا گزرا ہے؟ الحمدللہ. آج کل تو ویسے ویکینڈ اور ویک ڈے میں فرق ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی ویکینڈ ہے یہ بھی. چلیے ایسے ہی ہے. چلیے سورہ یاسین کنٹینیو کیجیے، ہم بھی سنتے ہیں پھر انشاءاللہ. ہم آج کنٹینیو کر لیتے ہیں اور سورہ یاسین کا انشاءاللہ کمپلیشن کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 68 to 83 آخری رکوع ہے سورہ یاسین کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون. وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ولا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 68 to 83 ففتھ رکو سورہ یاسین کا. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. اس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں. کیا یہ حالت دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں.
پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہے؟ اس سے کہو انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ یہ تھا ٹرانسلیشن ان 16 آیتوں کا، آخری رکوع کا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے سورہ یاسین میں شروع سے لے کر اب تک کیا پڑھا تھا۔ سب سے پہلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے رکوع کے اندر، یعنی کہ اللہ نے قسم کھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یعنی کہ نبی ہونے کی دلیل دی ہے، اور اللہ رب العزت ان لوگوں سے کہہ رہا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ تو خود کا کلام، یعنی کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کلام کے بارے میں بتایا کہ یہ بالکل اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور تم دیکھو گے کہ ایسا کلام تم لا نہیں پاؤ گے۔ اور دوسری چیز، اس کے بعد اللہ رب العزت ان کو اپنی نشانیاں بتانا شروع کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ لوگوں کو دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے یہاں پہ بہت سی وارننگز دی تھی، کیونکہ جس طرح یہ لوگ تکبر کر رہے تھے، خاص کر سرداران قریش اس وقت میں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ پیدا ہمیشہ، یعنی کہ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہے، اور آگے بھی رہیں گے۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے کہ دیکھو، تم یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جنہیں کتنی بھی نشانیاں دیں، انہیں ہر چیز معلوم ہے، پھر بھی وہ مان کر نہیں دیتے، کیونکہ یہ اپنے جو سرداری ہے، یعنی اپنے جو بڑا پن ہے، اس کو کھونے کا ڈر ان کو پریشانی مبتلا ہے، اس لیے یہ لوگ جانتے ہوئے حقیقت کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بھی مثال دی تھی، اور ان سے کہا تھا کہ دیکھو فرعون اتنا طاقتور، ہم نے اس کو کس طرح یعنی غرقاب کر دیا، تو تم تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وارننگس بھی دیے تھا، فہمائش بھی کی تھی ان کی، تفہیم بھی کی تھی ان کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایک نشانی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے پھل پیدا کیے، پھول پیدا کیے، نباتات پیدا کیے، جس سے انسان، جانور، ہر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہوا، پانی، روشنی، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطے کے تحت انتظام کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں اس لیے بتا رہا تھا کہ دیکھو، اتنی ساری چیزوں کا اگر کوئی کرنے والے ہر ایک کے الگ الگ خدا ہوتے تو یہ کنٹرولنگ سب کی ایک جگہ ہونا مشکل ہو جاتی۔ تو اگر جو صاحب عقل ہے، تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں، تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ یعنی کہ کوئی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، اس کو چلانے والا کوئی حاکم ہے، اور صرف ایک ہی حاکم ہو سکتا ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرے ہوا ہے۔ ادروائز ایک دوسرے کے یہ جو کمبینیشن ہے، یہ کمبینیشن پھر نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت دوسری جگہ سورج اور چاند کی بھی مثال دی ہے، رات اور دن کی بھی مثالیں دی اس میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اور کفار و مشرکین کو ان کے انجام سے بھی ڈرایا۔ فائنلی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا انجام بھی بتایا کہ کس طرح وہ لوگ مزے میں رہیں گے، جنتوں میں رہیں گے، باغات رہیں گے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ وہ سکون میں رہیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کفار و مشرکین جو استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، کہ دیکھو آج تمہیں کس طرح ٹھہرایا جائے گا، یعنی کہ قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ یہ لوگ محض مذاق اڑاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے تھے کہ تم بولتے کہ ہم مرنے کے بعد ہمیں الٹا زندہ کیا جائے گا، یہ کون سی ایسی بات کر رہے ہو، تعجب خیز بات کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو قیامت جب آئے گی تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تم جہاں ہوگے وہیں ہوگے، تمہیں کچھ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب ان کو اٹھائے گا اپنی ان کی خبروں میں سے، تب یہ پریشان ہوں گے کہ کس نے ہمیں اٹھایا۔ تب انہیں یقین آ گیا، ان کی آنکھیں دیکھیں گے کہ کس طرح یہ یعنی کہ یوم حشر کے اندر لائے گئے ہیں۔ تب اللہ رب العزت ان کو ٹھہرا دے گا اس دن، اور ان کا زور ان کی پکڑ کرے گا۔ اگر ان کی زبانیں وہاں بھی جھوٹ بولنا شروع کریں،
اور اپنے آپ کو ٹھیک پن میں قائم رکھیں، تب اللہ تعالیٰ ان کی زبانیں یعنی ان کے منہ بند کر دے گا اور ان کے ہر اعضا بولنا شروع کر دے گا۔ اور جو لوگ نیک اور صادق رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کئی لوگ ایسے ہوں گے نیک اور صادق کہ ان کو بغیر حساب کے اللہ رب العزت جنت یعنی کہ جنت میں چلے جائیں گے بنا کسی حساب کتاب کے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کا بھی حساب ہوگا لیکن مختصراً، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ، لیکن جو لوگ پکڑے جائیں گے اللہ رب العزت ان کے بارے میں یہاں پہ کر رہے ہیں کہ ان کا انجام بہت ہی ہولناک ہونے والا ہے اور ہی بہت خطرناک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر مومنین، صدیقین اور ایمان والوں کو سلام بھی کرے گا۔ اتنی بڑی یعنی خوشخبری مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلام کہے گا اور ان کو کہے گا کہ ہٹ جاؤ وہاں سے، تم الگ ہو جاؤ ان سے، اور ان کو ان کی مطلب ان کو پورا یوم حشر کے اندر ان کو سب معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ کوشش کریں گے کہ ہم واپس جائیں، تب ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہی چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آگے کی یہ جو آخری رکوع ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کی اپنی حقیقت وہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہاری زبان بند کر دے، اللہ چاہے تو کچھ بھی بند کر دے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت تو ہوگی، لیکن جس دن اللہ تعالیٰ نے ایک اعضا بھی بند کر دیے تب اسے سمجھ میں آ جائے کہ اس وقت میرے حالات کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی تفسیر بھی کنٹینیو کر لیتے ہیں جو اسی کا کنٹینیوشن ہے۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ ساخت الٹنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں آدمی کی حالت بچوں جیسی کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے اسے اٹھاتے بٹھاتے اور سہارا دے کر چلاتے ہیں، اسی طرح دوسرے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے کپڑوں میں اور اپنے بستر پر رفع حاجت کرنے لگتا ہے، اسی طرح وہ ناسمجھی کی باتیں کرتا ہے جس پر لوگ ہنستے ہیں۔ بس جس کمزوری کی حالت سے اس نے دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، اختتام زندگی پر وہ اسی حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا یہ حالت دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ کفار توحید و آخرت اور زندگی بعد موت اور جنت و دوزخ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محض شاعری قرار دے کر اپنے نزدیک بے وزن ٹھہرانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھے جانے والی کتاب، تاکہ اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو۔ زندہ سے مراد سوچنے اور سمجھنے والا انسان ہے جس کی حالت پتھر کی سی نہ ہو۔ کہا آپ اس سے کے سامنے کتنی ہی معقولیت کے ساتھ حق اور باطل کا فرق بیان کریں اور کتنی ہی درد مندی کے ساتھ اس کو نصیحت کریں، وہ نہ کچھ سنے نہ سمجھے اور اپنی جگہ سے سرکے اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے؟ ہاتھوں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ وہ ذات پاک جسم رکھتی ہے اور انسانوں کی طرح ہاتھوں سے کام کرتی ہے، بلکہ اس سے یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے، ان کی تخلیق میں کسی دوسرے کا ذرا برابر دخل نہیں ہے۔ ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اب یہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے ہر طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ نعمت کو منعم کے سوا کسی اور کا عطیہ سمجھنا، اس پر کسی اور کا احسان مند ہونا اور منعم کے سوا اور اس سے نعمت پانے کی امید رکھنا یا نعمت طلب کرنا، یہ سب کفران نعمت۔ اسی طرح یہ بھی کفران نعمت ہے کہ آدمی منعم کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے۔ لہٰذا ایک مشرک اور کافر اور منافق اور ناسخ انسان محض زبان سے شکر کے الفاظ ادا کر کے خدا کا شاکر بندہ قرار نہیں پا سکتا۔ کفار مکہ اس بات کے منکر نہ تھے کہ ان جانوروں کو خدا پیدا کیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان کے پیدا کرنے میں دوسرے معبودوں کا کوئی دخل ہے، مگر یہ سب کچھ ماننے کے باوجود جب وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر اپنے معبودوں کے شکریہ بجا لاتے اور ان کے آگے نظریں اور نیاز پیش کرتے اور ان سے مزید نعمتوں کی دعا مانگتے اور ان کے لیے قربانیاں کرتے تھے، تو خدا کے لیے ان کا زبانی شکر بالکل بے معنی ہو جاتا تھا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو کافر نعمت اور احسان فراموش قرار دے رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے
हाजिर बाश लश्कर बने हुए हैं। यानी वो झूठे माबूद बेचारे खुद अपनी बका और अपनी हिफाजत और अपनी ज़रूरियात के लिए इन इबादत गुजारों के मोहताज हैं। इनके लश्कर ना हो तो इनके इन गरीबों की खुदाई एक दिन न चले। ये इनके हाजिर बाज गुलाम बने हुए हैं। ये इनकी बारगाहें बना और सजा रहे हैं। ये इनके लिए प्रोपेगेंडा करते फिर रहे हैं। ये इनके हाजिर बाज गुलाम हुए हैं। ये इनकी बारगाहें बना और सजा रहे हैं। ये इनके लिए प्रोपेगेंडा करते फिरते हैं। ये खल्क़ खुदा को इनका गर्वेदा बनाते हैं। ये इनकी हिमायत में लड़ते और झगड़ते हैं। तब कहीं इनकी खुदाई चलती है, वरना इनका कोई पूछने वाला भी ना हो। वो असली खुदा नहीं है कि कोई इसको माने या ना माने। वो अपने जोर पर आप सारी कायनात की फरमारवाई कर रहा है। अच्छा, जो बातें ये बना रहे हैं वो रंजीदा ना करें। इनकी छुपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं। खिताब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और खुली और छुपी बातों का इशारा इस तरफ है कि कुफ़ार मक्का के वो बड़े बड़े सरदार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ झूठ के तूफान उठा रहे थे, वो अपने दिलों में जानते और अपनी निजी महफिलों में मानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं वो सरासर बेअसल हैं। वो लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदगुमान करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर, काहिन, साहिर, मजनून और न मालूम क्या-क्या कहते थे। मगर खुद इनके ज़मीर इस बात के कायल थे और आपस में वो एक-दूसरे के सामने इकरार करते थे कि सब झूठी बातें हैं, जो महज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नीचा दिखाने के लिए उखड़ रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाता है कि इन लोगों की बेहुदा बातों पर रंजीदा ना हो। सच्चाई का मुकाबला झूठ से करने वाले आखिरकार इस दुनिया में भी नाकाम होंगे और आखिरत में भी अपना बुरा अंजाम देख लेंगे। क्या इंसान देखता नहीं है? अब कुफ़ार के इस सवाल का इस्तिदलाली जवाब दिया जा रहा है कि जो आयत 48 में नक़ल किया गया था कि उनको ये सवाल किया कि क़यामत की धमकी कब पूरी होगी? कुछ इस गर्ज़ के लिए ना था कि वो क़यामत के आने की तारीख़ मालूम करना चाहते थे, बल्कि इस बिना पर था कि वो मरने के बाद इंसानों के दोबारा उठाए जाने को बाइद अज़ इम्कान, बल्कि बाइद अज़ अक़ल समझते थे। इसलिए इनके सवाल के जवाब में इम्कान आखिरत के दलाइल इरशाद हो रहे हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, क़तादा रहमतुल्लाह अलैह और सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत से मालूम होता है कि इस मौके पर कुफ़ार मक्का के सरदारों में से एक शख्स कब्रिस्तान से किसी मुर्दे की एक बोसीदा हड्डी लिए हुआ आ गया और इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसे तोड़कर और इसके मुंतशिर अज्जा हवा में उड़ाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहते हो कि मुर्दे फिर जिंदा करके उठाए जाएंगे, बताओ इन बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? इसका जवाब फौरन इन आयत की सूरत में दिया गया है कि इंसान देखता नहीं कि हमने इसे नुत्फे से पैदा किया और फिर वो सरीह झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया। अब वो हम पर मिसालें चस्पा करता है। यानी वो नुत्फा जिसमें महज एक इब्तदाई जुर्सुमा हयात के सिवा कुछ न था, इसको तरक्की देकर हमने इसे हद तक पहुँचाया कि वो न सिर्फ जानवरों की तरह चलने-फिरने और खाने-पीने लगा, बल्कि इससे आगे बढ़कर इसमें शऊर व ताक़ुल और बहस व इस्तिदलाल और तक़रीर व खिताबत की वो काबिलियतें पैदा हो गईं जो किसी हैवान को नसीब नहीं है। हत्ता कि अब वो अपने खालिक के मुँह आने लगा है। यानी हमें मखलूक़ात की तरह आजिज़ समझता है और ये ख़याल करता है कि जिस तरह इंसान किसी मुर्दे को ज़िंदा नहीं कर सकता, इस तरह हम भी नहीं कर सकते। अपनी पैदाइश को भूल जाता है। यानी ये बात भूल जाता है कि हमने बेजान मादे से वो इब्तिदाई जरसूम हयात पैदा किया, जो इसका ज़रिए तख़लीक़ बना और फिर इस जरसूमे को परवरिश करके इसे यहाँ तक बढ़ा लाए कि आज वो हमारे सामने बातें छाँटने के काबिल हुआ। क्या वो अ, इन्हें पैदा किया था और वो तख़लीक़ का हर कहता है, कौन इन हड्डियों को ज़िंदा करेगा जो जबकि ये बोसीदा हो चुकी हैं? इससे कहो, इन्हें वो ज़िंदा करेगा जिसने पहले इन्हें पैदा किया था और वो तख़लीक़ का हर काम जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए हरे-भरे दरख़्त से आग पैदा कर दी और तुम इससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। या तो इसका मतलब ये है कि इसने हरे-भरे दरख़्तों में वो आतिशगीर मादा रखा है, जिसकी बदौलत तुम लकड़ियों से आग जलाते हो, या फिर ये इशारा है कि मर्ख और अफ़ार नामी इन 2 दरख्तों की तरफ जिनकी हरी-भरी टहनियों को लेकर अहले अरब एक-दूसरे पर मारते थे, तो इनसे आग झड़ने लगती थी। कदीम ज़माने में अरब के बद्दू आग जलाने के लिए यही चखमकाक चकमाक इस्तेमाल किया करते थे और मुमकिन है आज भी करते होंगे। क्या वो जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, इस पर कादिर नहीं
کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. تو یہ تھا سورہ یاسین کا 5واں رکوع، اور اس طرح سے سورہ یاسین کا اختتام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ سورہ صافات، وہ بھی مکی صورت ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ نے بیان کیا. مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت دے. سورہ یاسین ختم کر لیا آپ نے. جزاک اللہ خیر. کل انشاءاللہ سورہ صافات شروع کریں گے. اب سورہ انشاءاللہ. صافات میں بھی جو ہے انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں سارے، جی ہر نبی کے، اور آخر کی وہ بڑا اس کے بڑے پیارے الفاظ ہیں آخر میں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. یہ سورہ میرا یاد ہے کہ آخر میں آتی ہے، تو آپ بڑا پڑھیں گے، اس کو پڑھیے گا، مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. تو بہت نوازش، بہت شکریہ ہندا بھائی. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ایمان اللہ، ایمان اللہ. جی جناب والا ناظرین محترم، السلام علیکم. شمس الاسلام حاضر ہے آپ کی خدمت میں. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آپ کا سب کا سلام ہم کو پہنچا، اور ہمارا بھی سلام آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رضوان اکبر صاحب ماشاء اللہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو حفاظت کرے ان کی ہر طرح سے، ان کو سکون و اطمینان دے، عافیت دے. اور دوسرے بھی جتنے احباب ہمارے آئے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، ابراہیم صاحب کا نام دیکھ رہا تھا میں، ادریس صاحب کا نام بھی دیکھ رہا تھا، اور شاید رمضان صاحب ماشاء اللہ آئے ہوئے ہیں، سومیا بھی آئی ہوں گی، عزیز زیرہ صاحب بھی آئے ہوئے ماشاء اللہ آج تو. جزاک اللہ اور یہ گریٹ ایفرٹس ہمارے لیے، ہماری بہت تعریف کرتے ہیں. اور عزیز صاحب ہماری بڑی سرپرستی کرتے ہیں ہمیشہ، اور بڑا سپورٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. انور منصور صاحب ماشاء اللہ، یہ بڑا اچھا، انہوں نے ان کا جواب بھی ان کو دے دیا تھا روحان نے. اور انور منصور صاحب جو ہیں وہ بہت دور سے ہمیں سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رضوان اکبر صاحب نے وعلیکم السلام کہا ہے. تو انور صاحب جو ہیں وہ یہ قریبی ہیں ہمارے، بہت دور نہیں ہیں، اگرچہ شاید فاصلہ ہوگا لیکن دل کے ہمارے قریب ہیں. تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ کسی روز ہمارے اس پروگرام میں، وہ بھی ماشاءاللہ صاحب علم آدمی ہے مجھے اندازہ ہے، تو وہ بھی کبھی تشریف لائیں. اور اگر آپ تشریف لائیں تو پھر یہ کہ مجھے آپ ان باکس میں یا ویسے مجھے میسج کر دیں. آپ کو اپنا نمبر بھی، میرا نمبر تو شاید آپ کو دیکھا ہوگا، آگے ہوگا اس کو، اگر ہمارے پیج پہ دیکھیں گے تو میرا نمبر اس پہ لکھا ہوا ہے 07715122230. تو مجھ سے آپ چاہیں تو میسج پہ کانٹیکٹ کر لیں یا فون پہ کانٹیکٹ کر لیں. تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہم بلائیں گے، اور آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا کسی موقع پہ، تو آپ کا سے رابطہ بھی رہے گا انشاءاللہ. تو اور بھی صاحبان سب خیریت سے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت سے رکھے، ایمان سے رکھے، سب کو اللہ تعالیٰ سلامتی میں رکھے، سب کو کرونا وائرس سے بچا کر رکھے. اس لیے کہ اس کا کچھ بھروسہ نہیں کہ کیا اس کے اپ اینڈ ڈاؤنس کا کچھ اندازہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. ابھی آپ نے روحان کی رپورٹ سنی، اس کے اندر کرنٹ افیئرس کے اوپر بات کر رہے تھے، تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے، سب جگہ انہوں نے بتایا. لیکن یہ کوئی اس کا میں کوئی کہنا چاہیے کہ فائنل چیز نہیں ہے. ابھی کچھ پتہ نہیں، کہ غیر یقینی صورتحال ہے ابھی بھی. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو بہرحال یہ کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو کہہ سکتی ہے، اور جس سے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، جس سے ہم درخواست کر سکتے ہیں، اور جو ہماری حفاظت کر سکتا ہے. ہمیں یقین اس بات کا ہے انشاءاللہ کہ اللہ ہمارے دوستوں، ہمارے احباب، ہمارے سننے والوں، ہمارے دیکھنے والوں، اور ان کے بلوڈ جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے وہ سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. اور اللہ حافظ، سب سے بہتر حافظ ہے. حضرت بڑی پیاری دعا میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو روانہ کیا تھا تو یہ دعا میں پڑھتی، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. سورہ یوسف کے اندر یہ دعا ہے. اگر آپ اس دعا کو یاد کر لیں اور خود بھی پڑھا کریں، اور خاص کر جو آپ کے بلوڈ جو لوگ ہیں، آپ کے بچے، آپ کے فیملی والے، آپ کے رشتہ دار، دوست احباب، جن کو رخصت کر رہے ہو آپ گھر سے یا کسی اور کام کے لیے یا کہیں اور بھی، آپ ان کے لیے دعا پڑھ کر ان پہ ضرور، یعنی یہ سنت بھی ہو جائے گی، ایک نبی کی سنت سمجھیے. اور پھر قرآن پاک کے الفاظ کی تو بات ہی کیا ہے. تو فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، وہ ارحم الراحمین، اور بڑا رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. تو اس کی صفت رحمت کو اپیل کر کے، ان کی صفت رحمت کا کہنا چاہیے کہ دعویٰ کر کے، اور اس کا کیا نام ہے، اس کا صلہ دے، اس کا صدقہ دے کر، اور اس کے حوالے سے سمجھ لیجیے دعا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو دی تھی. تو آپ ہم سب جو ہے وہ اس دعا کو ضرور یاد کریں.
فاللہ خیر حافظہ، وہ بڑی آسان ہے، اب دیکھیے کتنے آسان ہے، فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. تو اس دعا کو پڑھیے آپ لوگ، اس کے معنی پہ غور ضرور کیا کیجیے. اس کے معنی کے ساتھ ذہن میں ایک چیز ضرور ہونا چاہیے سر، اور یہ ساری دعائیں جو ہیں سر میں، ان سے صرف یہ زبانی ورزش بن کے نہیں رہنا چاہیے کہ آپ نے بس زبان سے ادا کر دی اور آپ کو دل آپ کا لگا ہی نہیں وہاں پہ، آپ نے معنی پہ غور ہی نہیں کیا، اللہ کی طرف آپ کا یعنی کہ رجوع ہوا نہیں، اور اللہ کی طرف آپ جو آپ گئے نہیں، آپ کا ذہن اور دماغ جو ہے کہیں اور گھوم رہا ہے، کر رہا ہے، کچھ اور سوچ رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہوگا. دعا کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہی، جیسے آپ نے الفاظ ادا کی، اللہ کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن بننا چاہیے اس میں، تب تو بات ہے. اور اللہ کے ساتھ کنیکشن کوئی نہیں بنا تو پھر تو یہ صرف ایک زبانی سمجھ لیجیے کہ لپ سروس جسے کہتے ہیں نا، وہی بن کے رہ جائے گی، اور اس کا فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا صحیح معنوں میں. ثواب تو مل جائے گا، اس لیے کہ بہرحال قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن کے ہر لفظ کا، ہر نیکی جو ہے وہ ہر لفظ پر 10 نیکی ملتی ہیں، لیکن جو اس کا آپ کو فائدہ جو ہوگا حقیقی معنوں کے اندر دنیا اور آخرت میں تبھی ہوگا کہ آپ ان کے الفاظ پر، ان کے معنی کو ذہن میں رکھ کر اور غور کر کر اور اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بن کے کر کے آپ اس کو ادا کریں. تو حاضرین محترم، ہم آج سیٹرڈے کا دن تھا، ہم تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر ہفتے ہم جو ہے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے اور ہم سیر و تفریح نکلتے ہیں. تو آج بھی ہم کو بڑا اچھا موقع مل گیا تھا. آج ہمیں اصل میں ہمارے بیٹے کو جانا تھا ادھر کرائڈن کی طرف کسی کام سے. تو پہلے تو یہ سوچا کہ وہ خود جائیں، پھر سوچا کہ شاید دو چلے جائیں، پھر سوچا کیوں نہ ہم سب جائیں اور ہماری ایک آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور ان کا کام بھی وہاں ہو جائے گا. تو وہاں ہم گئے جناب، وہاں پر ہم نے ایک بڑے اچھے، اس کا پہلے سے طے کر لیتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں، کسی بڑے پارک کو ہم نے وہ تلاش کیا وہاں کی جو کونسل تھی اس کے علاقے میں، اور وہاں ہم گئے. وہاں پہ جناب کچھ وقت ہم نے گزارا وہاں پہ، سیر و تفریح کی، کچھ دھوپ سی کی اور کچھ کھایا پیا. بریانی جو ہے وہ گھر سے ہم صبح ہی صبح بنا کے ہماری بیگم لے گئی تھی. وعلیکم السلام طلعت بھائی، بڑی دور سے ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بڑی محبت ہے، کرتے ہیں ہم سے، شفقت کرتے ہیں. اور یہ ہمارے ساتھی تھے، میں کوئٹہ میں ہوا کرتا ایک زمانے میں، تو وہاں پر یہ ان سے میری ملاقات رہتی تھی. ان کے گھر بھی ہمارا آنا جانا رہا، ان کے والد صاحب سے میری ملاقات تھی، بھائیوں سے بھی ملاقات تھی، اور ہمارے جو اسلامی جمعیت طلبہ کے بڑے فعال اپنے زمانے میں یہ رکن رہے ہیں اور بڑے اچھے. ان کے ایک دوست تھے عثمان، ان کی ایک جوڑی تھی اصل میں، عثمان تھے، یہ تھے کاظم مینگل تھے، اور شاید ایک آدھ کوئی اور تھے، خالد نام کے تھے. تو مجھے اب تک یاد آتے ہیں، وہ ایک اور تھے مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک ساتھی چھوٹے سے قد کے، 5-7 لوگوں کا ان کا گروپ تھا. تو یہ نوجوان بڑے پسند تھے، میں جاتا تھا اکثر. تو یہ لوگ کبھی ایک ساتھ کبھی پڑھ رہے ہوتے تھے، تو کبھی کھا رہے ہوتے تھے، کبھی پکنک منا رہے ہوتے تھے. تو ان کے بعض جگہ دیکھ رہی ہیں جہاں زیب لاہور سے، وعلیکم السلام، اللہ ان کو خوش رکھے. تو ان کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ بڑا مزہ آتا تھا مجھے، اگرچہ میری عمر میں تھوڑا سا فرق تھا، میں ان سے بڑا تھا، لیکن مجھے ہمیشہ جو ہے وہ نوجوان اچھے لگتے رہے، اس لیے کہ بہرحال ان کے اندر اللہ نے بڑا پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کثیر تعداد جن لوگوں کی آئی وہ نوجوان ہی تھے. سارے صحابہ جن کو آپ دیکھیں گے اس میں کوئی بھی جو ہے وہ 30-35 سال سے اوپر کوئی نہیں تھا، یقین کریں، ینگ سارے لوگ. اور اللہ کے نبی ان میں سب سے زیادہ بزرگ تھے غالباً. تو ان نوجوانوں نے آپ کے ساتھ ان کے بڑا کام کیا. نوجوان جو ہوتے ہیں وہ بڑے، ان کے اندر یعنی قوت کہنا چاہیے ایمانی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اگر وہ ایمان کی طرف آ جائے، قوت عمل بھی بڑی زبردست ہوتی ہے اگر وہ صحیح عمل پر آ جائے، اور وہ بڑے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صلاحیتوں سے نوازتا ہے. سوریا باجی دیکھ رہی ہیں، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ. جی بالکل، بہت اچھا ہے. یہ حفیظ اور یا سلام، یا حافظ یا سلام، یہ بہت پیاری دعا، یہ اللہ کے نام ہے. سوریا باجی وہاں سے بتا رہی ہیں، کراچی سے ہماری یہ جنو یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، اور بہت یعنی کہ ماشاء اللہ قابل خاتون ہیں، بہت ہی اہل علم اور اہل تقویٰ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑے یعنی انسانوں کے کام آنے والی خاتون حقیقت ہے. جن کی تعریف کی جائے وہ کم ہے. ہمارے خاندان میں تو ان کی بہت تعریف ہوتی ہے، ان سے ہمارا محبت کا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش خرم رکھے اور ان کو صحت دے اور ان کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل فرمائے. تو آج میں کر رہا تھا کہ یہ اچھی بات بتائی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اصل میں سارے بڑے پیارے ہیں. اللہ کا نام سلام، اللہ کا نام حفیظ اور حافظ، یہ بہت پیارے نام ہے. اس کے حوالے سے اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے، بلکہ میں کل پڑھ رہا تھا، یقین کریں آپ، یعنی اس میں کہا تھا، ان ترجمہ اس کا یہ تھا کہ مفہوم اس کا کہ تم اللہ کو پکارو اور اسماء الحسنہ اس کے ناموں کے ساتھ، پیارے ناموں کے ساتھ اس کو پکار سکتے. تو اگر آپ پکارنے کا لفظ اس میں دیکھیے تو دعا کا بھی آ جاتا ہے، یعنی تو اللہ سے دعا کیجیے تو اس کے اسماء حسنہ جو ہے
اسماء الحسنہ کے جو 99 نیمز ہیں ان کا حوالہ دے کر اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور آپ ضرور کر سکتے ہیں. اس میں اللہ کے نبی نے کیا ہے اصل میں اور اس کو پسند فرمایا. یہ تو بات ہے. اچھا میں آپ بتا رہا تھا کہ ہم پھر جناب تھیر و تفریح ہم نے ایک کیا نام تھا ہمارے پارک جس میں گئے تھے, ڈلچ پارک تھا. یہ نارتھ کے علاقے میں بڑا خوبصورت سا پارک تھا اور بڑی مجھے حیرت ہوئی کہ لوگ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لوگ ٹوٹ کر گھر سے باہر نکل آئے ہوں اور جیسے کوئی کسی بڑے اس کا کوئی دروازہ ٹوٹ جاتا ہے نا گیٹ اور تھوڑا دور داخل ہوتے اس طرح آ گئے تھے. پورا بھرا ہوتا ہے, یقین کریں آپ. تو وہ زیادہ بھرنا بھی اچھا مناسب نہیں لگا مجھے. اور ڈسٹینس بہرحال ایک سوشل ڈسٹینس جو بتایا گیا ہے اس کو رکھنا چاہیے. اس میں احتیاطی تدابیر تو بہرحال یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ رکھیں اس میں. تو لیکن کہ بہت بڑی تعداد میں وہاں تھے لوگ اور ہم نے بھی خیر ایک کونا تلاش کیا ڈسٹینس کے ساتھ. تو ہم بیٹھے رہے, چادر بٹھا کے ہماری فیملی میں بیٹھے اور کھانا وانا کھایا ہم نے اور تفریح کی ہم. اور پھر وہاں سے ہم پلٹ کے شام تک واپس آ گئے. تو بس میں بھی آیا مغرب سے ذرا اس والی پروگرام جو ہمارا شروع ہوتا ہے 8 بجے اس کے کوئی میں خیال میں 7 بجے ہم پہنچے یہاں پہ. تو بس آ کے پھر ہم نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر ہم نے آپ کے ساتھ یہ نشریات شروع کی اور ہم نے پروگرام کیا. پھر ہمارے تو غوری صاحب آتے ہیں, آپ دیکھیے نظام غوری صاحب تفہیم القرآن پڑھتے ہیں, انہوں نے کیا. پھر میرا نمبر آتا ہے تو ہم سب جو ہے بس میں بھی چائے پی رہا تھا اس میں بیٹھا ہوا. تو میں نے کہا چائے کا آخری گھونٹ جو ہے وہ بھی پی لوں آپ کی اجازت سے. پھر میں تو شکریہ. اچھا تو میں بات کر رہا تھا, بات کا سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مبارکہ کہ مکے میں آپ نے جو دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس کا ہمیں پورا استحضار ہونا چاہیے, پورا کنسپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ دعوت کیا تھی اصل میں. اگر آپ اس کو یعنی دیکھنا چاہیں تو سب سے بہتر تو یہ کہ آپ قرآن حکیم کو دیکھیے. اور قرآن حکیم کے اندر جو مکی دور کی صورتیں ہیں اس سے آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیا دی, دعوت کس طرح دی, دعوت کا اسلوب کیا تھا, انداز کیا تھا, الفاظ کیا تھے. اور پھر کہ قرآن حکیم سے بھی ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں بتا دیا گیا ہو, تو اس میں یہ بھی بتایا جائے گا, آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا تھا وہاں پہ اور آپ جس نشیب و فراز سے گزر رہے تھے اس کا بھی اس میں آپ کو ذکر ملے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے وہاں پر ہمت افزائی کی, آپ کی جو ہے وہ ہمت بندھائی, آپ کے اوپر صبر کا فیضان کیا, آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر, اور آپ کی مسلسل رہنمائی کی آپ نے, تو اس کا بھی آپ کو ذکر ملے گا. پھر اس میں یہ بھی ملے گا کہ دعوت کے لیے کہ جو ایک داعی اللہ جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا اوصاف اس کے ہونے چاہیے, کیا اس کے ایٹریبیوٹس ہونا چاہیے اور کس انداز سے اس کو دعوت دینی چاہیے. اس کا بھی آپ کو ساری مکی دور کی صورتوں کے اندر آپ کو اس کا کافی حصہ ملے گا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے زمانے کے قصے بھی سنائے اور بیشتر قصے وہ سنائے کہ جو ان کی زبانوں میں پہلے سے تھے. یعنی ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ جو اچانک آپ نے بیان کر دی, بلکہ قوم عاد کے, قوم سمود کے اور جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان سب جانتے تھے کہ یہ گھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اور یہ بھی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مشرک نہیں تھے, وہ کسی بت کی پرستش نہیں کرتے تھے. ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے جو بعد میں اس کے متولی بنے اور ان کی پیدائش کا بھی واقعہ ان کو معلوم ہے, زمزم کا پورا واقعہ لوگوں کو وہاں پتا تھا سارا. تو یہ ساری باتیں جانتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ جو حج کا طریقہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا. اور اس بات کو بھی جانتے تھے کہ اس زمانے کے اندر ان کے حج کے اندر جو ہے لوگ خون جو ہے وہ نہیں لگایا کرتے تھے خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر, اور قربانی کو وہاں پر نہیں کیا کرتے تھے بلکہ قربانی کی جگہ الگ ہوا کرتی تھی. ان سب کو ہی پتا تھا. تو ان حقیقتوں کو قرآن نے ان کے سامنے پیش کیا اور یہ کہا کہ اگر تم ابراہیم سے اپنی یعنی دعویٰ کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہو, تو اللہ کے بندو دیکھو مشرک تو نہ تھے وہ, تم تو شرک کر رہے ہو, تم تو کھلا اللہ کے ساتھ تم بتوں کو ملا رہے ہو, تم نے بتوں کو خدا بنا رکھا ہے. تو یہ بات ان کے دل پہ لگتی تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پرانے قصے وہاں سنائے, قوم عاد کے, قوم سمود کے. یہ وہ حالات تھے ان کی, یہ جغرافیائی طور پہ یہ سب عرب کے اندر جگہ تھیں اور وہ لوگ 12 ان علاقوں سے گزرتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ یہ قوم عاد کون تھی, قوم سمود کیا تھی اور کیا کیا تھا انہوں نے.
ان کی نبی جو آئے تھے انہوں نے کس بات کی دعوت دی تھی؟ ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ جو پچھلے سابق انبیاء علیہ السلام کرتے رہے ہیں, جو آدم سے لے کے اور عیسیٰ علیہ السلام تک جس چیز کی دعوت دیتے رہے ہیں, وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی دعوت دیں. پھر انہوں نے وہ اس بات پہ بھی ان کا دل یعنی بالکل مطمئن تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات غلط نہیں کہہ سکتے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے تو یہ بات بالکل سچی ہو. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی بن گیا ہوں تو یہ بات یقیناً سچی ہو. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے اللہ کے پیغام کو لے کر, تو ان کے دل یہ کہتے تھے کہ محمد کوئی بات کو غلط نہیں کہہ سکتے تھے, اور یہ باتیں تو سچی کر رہے ہیں. لیکن اچھا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے اس زمانے کے اندر چونکہ دوسری اقوام بھی اس کے مکے اور مدینے کے اطراف میں رہا کرتی تھی, ان قبائل کے گرد, جس میں خاص کر یہودی کافی بڑی تعداد کے اندر تھے اور کچھ جو عیسائی بھی تھے. اور جیسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو سلسلہ جو بڑھا اور مشہور ہوا, جیسے یہ تو ایک جنگل کی آگ تھی اصل میں کہ جو پھیل گئی اصل میں, ہے نا, ایک سائقہ تھا. سائقہ کہتے ہیں کہ جو ایک زبردست قسم کا ایک دھماکہ ہوتا ہے, فجار جسے کہتے ہیں جس کو جو پھاڑ دیتا ہے جس چیز کو, یعنی ایسا سائقہ تھا, ایسا فجار تھا یہ کہ اس نے جناب ہلا کے رکھ دیا اس نے مکے کی زمین کو نہیں بلکہ پورے حجاز کی زمین کو. میں نے بتایا نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو دعوت دینا شروع کی, جب پہلی دفعہ آپ نے کھل کر دعوت دینا شروع کی 3 سال کے بعد, اور حاجیوں کے لشکر جو آئے تھے ان کے پاس آپ گئے, تو اگرچہ ان کا چچا بھی ساتھ جاتا تھا, ابو لہب, جو ان کا آپ کا جانی دشمن ہو گیا تھا, آپ کے مشن کا سخت مخالف تھا, اور کھڑے ہو کر باقاعدہ وہ کہتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے, لوگوں تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں, یہ میرا سگا بھتیجا ہے, اور جو بات کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے, تم مجھ پہ بھروسہ کرو. لوگ سنتے تھے, اس کی بھی سنتے تھے, اور محمد رسول اللہ کی بھی سنتے تھے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہوتا تھا, آپ دیکھیے نا, اس زمانے کے ایک شخص نے جو بعد میں ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس نے کہا, تو لکھا اس نے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا, اوکاس کے بازار میں اپنا کچھ مال بیچنے گیا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبرو جس کے چہرے پہ ایک روشنی تھی, اس کی آنکھوں کے اندر ایک روشنی تھی, اس کی زبان کے اندر ایک مٹھاس تھی, اور ایسا پر روب اور پر کشش اور ایک خوبصورت شخص, خوبصیرت اور خوبصورت شخص جو کھڑا ہو کر وہ جو بات کر رہا تھا, میں اس کے قریب گیا, لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ اس کے قریب ایک اور شخص کہ جو ایک سرخ رنگ کا سا شخص تھا, اچھا طاقتور قسم کا, وہ مسلسل جو ہے وہ اس کو بولنے نہیں دے رہا تھا. کبھی لوگوں سے کہتا کہ اس کی بات کو نہیں سنو, کبھی کہتا کہ میں اس کا چچا ہوں اور میں یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, لیکن وہ شخص اپنی بات کرتا تھا اور یہ بھی کرتا تھا. تو میں نے بہت تعریف سے کرنے کیا, اگرچہ وہ صاحب ایمان بہت بعد میں لے کر آئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا واقعہ انہوں نے سنا ہے. تو اللہ کے نبی اس طرح جگہ جگہ جاتے تھے, جہاں آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ حاجیوں کا قافلہ آیا ہے اور اس نے قیام کیا ہے, اب فوراً پہنچ جاتے تھے بغیر آرام, یعنی اپنے آرام کو نہیں دیکھتے تھے. آپ خدیجہ کہتی ہیں کہ میں ان کو روکتی تھی کہ ابھی آپ تشریف لائیں, ابھی تھوڑا سا آرام کیجئے, کھا پی لیجئے, پھر نکلیے. نہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو بھی قافلہ آیا ان تک اللہ کی بات نہ پہنچ سکے, اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ اللہ کے بندے تو آئے تھے اور تم نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا اب تک. دیکھیے یہ تھی اصل میں یہ جو تڑپ تھی نا, اللہ کی اس تڑپ کا اگر میں کہتا ہوں کہ سینکڑواں کیا, ہزارواں کیا, لاکھواں کیا, کروڑوں میں جو ایک حصہ بھی اگر ہم کو مل رہا ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کا, تو یقین کریں ہمارے کہتے ہیں نا کہ کشتی پار ہو جائے گی, اور ہمارے دل درد دور ہو جائیں گے, دنیا کے بھی اور آخرت کو یقین جائے. یہ تب تک یہ روح اور یہ اسپرٹ, یہ طلب ہمارے مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی نا, انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے والی اس طرح بھی کسی طرح بھی, تو یہ مشکل ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. تو اس طرح اللہ کے نبی جو تھے ان تک پیش بات کرتے تھے. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہود اور نصارہ جو تھے, نصارہ کہتے ہیں عیسائی حضرات کو, اور یہودیوں کا وہ پتہ ہی ہے, جیوز انگریزی میں کہتے ہیں کرسچنس اینڈ جیوز. تو یہ لوگ جو تھے ان کے لیے بھی پھر قرآن پاک کی آیات آئیں, اور اللہ کے نبی نے ان کو بھی ایڈریس کیا اور ان سے بھی خطاب کیا. اور آپ دیکھیے کہ ان کو یہی کہا کہ اہل کتاب دیکھو, تم جو جس نبی کا انتظار کر رہے تھے, ایک بات ہے آپ اگر آپ پڑھیے ان کی بائبل کے اندر یہ کتابات ہے کہ یہ ان کو پتا تھا ایک نبی آنے والا ہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی جو انجیل برناباس اس میں بہت کلیئر ہے,
बहुत साफ लिखा हुआ है इसमें। यही वजह है कि इंजील बरनबास जो है वो इनके यहाँ बैन है। अगर आप किसी भी चर्च में उस इंजील बरनबास को कभी नहीं देखेंगे आप। वेटिकन सिटी से बाकायदा पोप की तरफ से उस इंजील को बैन किया गया है कि इसको कोई ना पढ़े, कोई ईसाई ना पढ़े, इसलिए उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मुबारक भी आया हुआ है, और पूरा आया हुआ है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और ईसा अलैहि सलाम के भाई होंगे, और वो पूरी पूरी निशानियां उनकी लिखी हुई। वालेकुम सलाम इब्राहिम साहब, हमारे दोस्त आ गए। इब्राहिम अलैहि सलाम को जिक्र आ रहा है, और इब्राहिम साहब जो तशरीफ लाए हैं, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। तो मैं जिक्र कर रहा था कि बरनबास का अलबत्ता मैंने यहाँ इंग्लैंड के अंदर मैंने एक चर्च भी देखा, और मुझे महसूस हुआ कुछ लोग उनके मानने वाले यहाँ पर हैं, एक ग्रुप है मेरे ख्याल में। इसलिए कि मैंने बताया हमें तो सैर व तफरीह का शौक होता है हमको, तो काफी साल की बात है ये, हम ग्रुप को लेके हम गए थे अपने सैर व तफरीह करने के लिए सरे की तरफ। तो उसमें हमको एक वीरान किस्म का एक चर्च नजर आया। तो मैं अपने साथियों को लेकर वहां पहुंचा, तो उस चर्च का नाम ये लिखा हुआ था, चर्च ऑफ बरनबास। लेकिन बंद था वो। इससे मालूम हुआ कि वो लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल बड़े कम लोग रह गए हैं, न जाने वो मर गए हैं, क्या हुआ है, मर खप गए। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे कि जो अभी बरनबास की इंजील पढ़ते हैं, उसकी बातों पे यकीन रखते हैं। तो मुझे बड़ा शौक हुआ कि काश ये लोग मिले और हम उनको इस्लाम की दावत पेश करें और बताएं कि देखिए जिस नबी का जिक्र आपकी किताब के अंदर आया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं, 1400 साल पहले तशरीफ ला चुके हैं। इतना तो होगी उनको, लेकिन बात है कि कोई पहुंचे और कोई इनसे बात करे, उनको दावत दे, तब बात असल मजे की होगी तब तो कुरान पाक ने, चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान जो थी वो कुरान पाक थी। असल अल्लाह ताला तो आपके ऊपर खुतबे नाजिल करते थे। खुतबे कहते हैं तकरीरों को, छोटे और बड़े खुतबे। बड़ी सूरतें जो हैं ये समझिए बड़े खुतबे, और छोटी छोटी खुतबे जो सूरतें हैं वो छोटे खुतबे। छोटी छोटी सूरतें जो आई थी आप देखिए, इन्ना तेना कल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये छोटी छोटी सूरतें आपको 30वें पारे के अंदर सब मिलेंगी। ये सूरतें सारी की सारी मक्के में नाजिल हुई। इन सूरतों का अगर आप रंग देखेंगे तो इसमें आपको 2-3 चीजें कॉमन नजर आएंगी। यानी दावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत। एक चीज तो ये थी कि इसके अंदर बड़े खूबसूरत तरीके से उसमें यानी अल्फाज की अदायगी थी। तो गोया मालूम हुआ कि दावत का एक पहलू ये है कि जब आप किसी को दावत दें तो आपके अल्फाज बड़े अच्छे होने चाहिए, बड़े सजे हुए होने चाहिए, बड़े सिलेक्टेड अल्फाज होने चाहिए, बड़े मीठे अल्फाज होने चाहिए, कि जो जिसके सौती असरात भी अच्छे हों। सौती से मुराद जो सुने जो बंदा तो के कानों को अच्छे लगे आपके अल्फाज। सौती असरात से कहते हैं, कुरान पाक के जो आप पढ़ते हैं तो उसके सौती असरात बड़े प्यारे होते हैं। अगर आप किसी के सामने तलावत करें तो मुमकिन नहीं कि उस पर असर ना हो, अगर वो सलीम फितरत इंसान है। तो इसके सौती असरात है, सौत कहते हैं आवाज को, तो उसके सौती असरात भी बड़े अच्छे होने चाहिए अल्फाज के। और इसी तरह अल्फाज का जो आपका सिलेक्शन है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। गोया जब आप हम दावत देने जा रहे हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम किन अल्फाज में दावत दें। अल्फाजों का चुनाव भी बड़ी बड़ी अहमियत रखता है, मैं आपको बताऊं। तो कुरान पाक की जो सूरतें हैं वो जमाने की वो ऐसी हैं, 30वें पारे की तमाम सूरतें, कि उनके सौती असरात बड़े प्यारे हैं। उसमें एक रिदम है उसके अंदर, उसमें एक खूबसूरती है, उसमें उन अल्फाज में एक तरन्नुम है जो कानों में जाके भला लगता है। उसमें एक दरिया की सी रवानी है अल्फाज के अंदर, उसमें एक सैलाब की सी ताकत है उसके अंदर, और उसमें करंट है कि जो इंसान के दिल और दिमाग में जाके उसको असर करता है उसका। अब यही अंदाज हमारी दावत का भी है सब में, कि आप किस अंदाज से दावत देते हैं, आपके अल्फाज क्या हो, आपका इंतखाब क्या हो, और फिर साथ में जो ये भी सब करेंगे। और फिर जैसे ज़की अहमद सिद्दीकी साहब बता रहे थे कि अल्लाह से फिर दुआ करेंगे। और बेकार मैंने तो कोशिश कर ली है, अपनी दावत की तैयारी कर ली है, और फला को मैं दावत देने जा रहा हूँ, और ये अल्फाज में अदा करूंगा, और ये मेरा मौजू होगा अल्फाज का, ये मौजू होगा बात करने का। सब चीज पहले से फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपका। और उसके बाद फिर उसमें जिक्र आया कि फिर आपको बहस नहीं करना है। उस दिन पढ़ी थी ना मैंने आयत, बिल्कुल शुरू की वो हिदायत ने उसमें, कि तुम जो उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, कि उदू का मतलब दावत दो, अपने रब की तरफ दावत दो। किसके साथ? विजडम के साथ, हिकमत के साथ। अलटप दावत नहीं होनी चाहिए। आपकी बातों में हिकमत होना चाहिए, आपकी बातों में कोई एक वजन होना चाहिए, आपकी बातों के अंदर एक मानी बात होनी चाहिए, चाहिए।
کوئی ایسی نہیں بلڈ اپ قسم کی بہت آپ کو یہ ایک تو یہ ایک دعوت کا. اور پھر موعظۃ الحسنہ بھی اس میں آ گیا اور حکمت بھی اس کے اندر آ گئی اللہ کی طرف بلانے والوں کو. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا اور طاقت بھی اس میں ضروری ہے. اس کے علاوہ دیکھیے اس زمانے کے اندر پرانے قصے بھی اس کے اندر بیان کرنا ہوتا ہے نا کہ یہود و نصارہ کی جو تاریخ ہے وہ پوری کی پوری قرآن حکیم کے اندر بیان کی. اگرچہ ان کا یہودیوں کا ذکر زیادہ تو وہاں پر آیا کہ جب مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اس لیے کہ مدینے کے اطراف میں یہودی قبائل بہت بڑی تعداد کے اندر, وہاں تو پھر بہت بڑی یعنی کہ سورہ بقرہ آپ دیکھ لیجیے پوری, سورہ آل عمران آپ دیکھ لیجیے, سورہ بنی اسرائیل ہیں, بہت سی صورتیں ایسی مدینے میں جو نازل ہیں کہ جس میں براہ راست خطاب یہودیوں سے ہوا ہے اس میں. لیکن مکے کے اندر بھی چونکہ وہاں پر بھی قافلہ ایک عیسائی وفد وہاں پر آیا تھا. میں بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پھیلنا شروع ہوئی اطراف کے اندر تو نجران ایک عیسائی ریاست تھی, وہاں سے ایک وفد آیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کی دعوت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پاک کا ایک حصہ پڑھ کے سنایا اور اس کے بعد پھر جب وہ متاثر ہوا وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ انہوں نے سنا چونکہ وہ سلیم الفطر قسم کے عیسائی بہت سے ایسے ملیں گے. تبھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے بتایا اس کے اندر کہ آپ کو بہت سے عیسائی ایسے ملیں گے کہ جو بڑے نرم دل ہوتے ہیں اور جنہوں نے ان کی تعریف کی اس زمانے میں کہ جنہوں نے سنا تو ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے. کلام الہی کو انہوں نے سنا, ساتواں سپارہ شروع ہوتا ہے نا وَإِذَا سَمِعُوا کہ جب انہوں نے سنا تو ان کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو گئے اللہ کے کلام کو سن کر, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے کر آ گیا. کہتے ہیں کہ ابو جہل نے ان کے بعد ان کو فوراً پکڑا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو تم کہ تم نے ان کی بات کو اتنا سنا, محمد کی بات کو, اور تم ان کی بات کو مان بھی لیا, تم نے سنا ہے, تم نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا, تمہیں پتہ نہیں کہ میں یہاں کا سردار ہوں. تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو, ہمیں اپنا ہے جس طرح انداز ہے کہ لکم دینکم ولی دین, تم اپنے کام سے کام رکھو, ہمیں اپنا کام کرنے دو. بہت ٹکا سے جواب دیا. اور پھر جا کے انہوں نے وہاں پر اس وفد میں جا کے پھر نجران میں جا کے آپ دیکھیے عیسائیت کو کے گڑھ کے اندر اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو وہاں مسلمان کیا. اسی طرح حبش کا بادشاہ آپ نے سنا ہوگا, ہجرت حبشہ وہاں پر ہوئی, اس تک بھی پیغام پہنچ گیا. اور اس کے متعلق آپ کو پتہ ہجرت حبشہ البتہ کافی دیر میں آئی, اسی کا بھی ہم ذکر جو کر رہے ہیں بالکل شروع کے حالات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا, اپنی دعوت کو پیش کیا تھا. پہلے تو آپ نے 3 سال چھپ کر کام کیا, اس کے مزید آپ نے 2 سال جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ خاموشی سے کام کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل کہا کہ آپ کھل کر کام کیجیے. تو پھر آپ نے کوئی صفحہ پہ کھڑ کے لوگوں کو دعوت عام دی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ گھر بھی بلا کر آپ نے دعوت کی تھی سارے تمام سرداروں کی, لیکن اس پہ بھی ایمان لے کے دیا. لیکن اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا پھر یعنی کہ دعوت کو روکنے کا سلسلہ شروع ہوتا. پہلے مرحلے پہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا کہ میں نے بتایا نا کہ انہوں نے باقاعدہ کانفرنس کی, باقاعدہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ کون سی ایسی باتیں اڑائی جائیں. پروپیگنڈا کی بڑی طاقت ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں. آج کل کے دور میں یہ میڈیا جو ہے نا ہمارا, یہ بھی پروپیگنڈا مشنری ہے اصل میں. اور جس کو چاہے وہ جھوٹا بنا دے, جس کو چاہے سچا بنا دے, جس کو چاہے وہ جناب آپ کے لیے کہنا چاہیے کون نجات دہندہ بنا دے, کسی کو مسیحا بنا دے قوم کا, آپ جناب فوراً اس کے جناب وہ فین ہو جائیں گے. آپ کہیں گے ہاں جی یہی شخص ہے کہ جو ہمارا نجات دہندہ ہو سکتا ہے اور ہماری جو قوم ملت کو جو ہے وہ کشتی بھنور میں سے نکال سکتا ہے. اور جس کو کہیں گے کہ یہ جناب ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, آپ کہیں اچھا ہاں واقعی ایسا ہے. تو گویا یہ جو میڈیا ہے اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے. اسی طرح انہوں نے اس زمانے کے میڈیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیا. اور اس میڈیا کے لوگوں نے, اب زمانے کی میڈیا آپ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ باتیں بنانے والے, باتوں کو پھیلانے والے, خسر بسر کرنے والے, سازشیں کرنے والے, افواہ پھیلانے والے, باقاعدہ پیسے بھی کرتے تھے لوگ ایسے کام زمانے میں, عورتوں میں بھی اور مردوں کے اندر بھی. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پروپیگنڈا زبردست قسم کا شروع کیا اور 4 جانب. یعنی ایک تو یہ کیا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ قبائل کے اندر انتشار ڈال دیا, اختلاف پیدا کر دیا. یہ تو آئس نہیں کہ ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے, انہوں نے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا. پہلے ہم قریش کے لوگ سب ایک تھے اور دشمن سے ہم لڑتے تھے تو یکجان ہو کے لڑتے تھے,
اب آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں کہ جو محمد نے اپنے 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 قابو میں کر لیے، اور ایسا کچھ کوئی اور ایسا ہو گیا کہ گھر ٹوٹنے لگے. کسی کی بہن چلی گئی ہے ان کی طرف تو بھائی اس طرف ہے، والدین اس طرف ہیں. کسی کے والدین وہاں چلے گئے تو بچے اس طرف ہیں. کسی میاں بیوی میں ناچاقی ہو گئی ہے، اور بہن بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہے، بھائیوں بھائیوں میں الگی ہو گئی ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس میں ہونے لگے. تو یہ انہوں نے اڑائی. دوسرا یہ اڑایا کہ جناب یہ اپنے آبائی دین سے پھر گئے، جو آبا و اجداد سے. یہ بھی ایک بڑا مرض ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہوتی ہے لوگوں کی کہ جو اپنے آبا و اجداد کے دین پر جمے ہوتے ہیں. قرآن نے کئی جگہ کہا اس بات کو کہ ان لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی بات کو مان لو، یہ پیغام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیش کر رہے ہیں اس کو قبول کر لو اور یہ حق اور سچ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جناب جو اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے اور جو ان کو کرتے دیکھے ہم تو وہی کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہ تھے تو کیا تم بھی گمراہ رہو گے؟ یعنی جواب دیا قرآن نے اس میں. تو ایک یہ بیماری تھی جناب کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے جو آبا و اجداد کا جو دین تھا اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا. خود بھی بے دین ہو گئے نعوذ باللہ، اور یہ ہمیں بھی بے دین کیے جائے. اور یہ ایک طرح کے مرتد جنہیں کہتے ہیں نا اپنے دین سے جو پلٹ جانا، وہ یہ ہیں اصل میں. اس طرح انہوں نے ان کے خلاف شروع کیا. اسی طرح پھر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کے باوجود بڑھی چلی جا رہی ہے. لوگوں کے دلوں پہ اثرات ہوئے چلے جا رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ ان کی سیرت کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، جیسے میں نے عرض کیا تھا، بیان کیا تھا، اسلام قبول کیے چلے جا رہے ہیں، دار اسلام میں داخل ہوئے چلے جا رہے ہیں. ان کی قوت سلو صحیح بٹ اسٹیڈی لیکن مسلسل جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ایسے لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اگر وہ اس قسم کے لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے کبھی تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ظاہر بات ہے. علی جیسے، عثمان جیسے، عبد الرحمان بن عوف جیسے، بعد حضرت عمر بھی تشریف لے آئے، اور حمزہ بھی آگے. سارے کتنے دلیر لوگ جو تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا نام ہے گوشے مبارک میں آ گئے تھے. تو اس سے ڈر خوف تھا لوگوں پہ. ایک تو یہ تھا جناب. پھر یہ کہا کہ جناب یہ جو ہے وہ شاعری کر رہے ہیں جناب. ارے جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے، جیسے کوئی دوسرے شاعر ہوتے ہیں یہ بھی شاعری. میں نے اس دن بھی کیا تھا کہ شاعری کی بھکتی کس دیا آپ کے اوپر. حالانکہ لوگ سننے لگے تھے. میں نے بتایا نا ولید بن مغیرہ کا واقعہ آپ کو سنایا میں نے، جس کا ذکر سورہ مدثر کے دوسرے رکوع کے اندر آتا ہے کہ جس نے سب باتوں کو سنا ہو کہا کہ نہیں ایسا نہیں، شاعر نہیں. حضرت عمر کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. حضرت عمر جو چھپ کر جاتے تھے، سنتے تھے اللہ کے نبی کے کلام کو، اور خود ان کے دل میں آیا کہ شاید یہ شاعر یہ بڑی زبردست شاعر ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت کو نازل کیا اور اللہ کے نبی کے منہ سے نکلا وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا کہ شاید یہ میری بات کیسے انہوں نے سن لی، میرے دل کی بات. تو یہ کاہن کہلاتے تھے. کہنا وہ یہ ضرور کاہن ہے. قرآن میں اسی وقت آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی نے بآواز بلند تلاوت کی وما هو قول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے ذہنوں پہ، دلوں پہ اثر پیدا کر رہے تھے. عمر پہ بھی اس طرح اثر ہوا. تو اس طرح یہ ان کے اوپر الزام لگایا. اللہ کے نبی پروپیگنڈا مشینری کو استعمال کیا کہ یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں. پھر کہا جادوگر ہیں. یعنی جو ان کے پاس بیٹھتا ہے، جو ان کے قریب آتا ہے، کچھ ایسا ان کے اندر جادو ہے کہ اس آدمی پہ اثر ہو جاتا ہے اور وہ آدمی ان کا ہو جاتا ہے اور وہ آدمی کسی کی سنتا ہی نہیں بعد میں. ایسا وہ ان کا کمیٹیڈ ہو جاتا ہے. وہ عجیب. اور ایسا ہی تھا اصل میں حقیقت میں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان کی شک کے ایمان لے کر آتا تھا اور ایمان کی شمع اس کے دل میں روشن ہوتی تھی، اور جب اللہ کے نبی سے وہ نور حاصل کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی تمانیت دیتا اور ایسی استقامت دیتا تھا اور ایسا جناب کمٹمنٹ دیتا تھا کہ وہ پلٹتا کبھی نہیں تھا. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پلٹے. کوئی مثال ایسی نہیں دیکھی میں نے مکی دور میں خاص کر. اس نے کہ یہ دور ایسا تھا کہ خالص لوگ، ایسی بھٹی تھی وہ مکے کی جس نے ایمان قبول کیا ہے وہ خالص لوگ تھے. تبھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک کہ جو دیکھو جو مکی دور کے جو لوگ تھے نا اصل میں وہ ان کو تم ہمیشہ عزت دینا، ہمیشہ ان کو اہمیت دینا. اور یہی ہوا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی، اس کے بعد میں بھی جب تک زندہ رہے جو سابقون صحابہ تھے یہ مکی دور کے، ان کو بہت اہمیت دی گئی. ان کی بات کو ہمیشہ سنا گیا، ان کو ہمیشہ ٹاپ پرائرٹی دی گئی، ان کو ہمیشہ جو ہے وہ مشورے میں شامل رکھا گیا اور انہوں نے جو مشورہ دیا اس پر عمل کیا گیا ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ. یہ یعنی خلفائے راشدین کے زمانے تک رہا. اس کے بعد تک جو لوگ مکی دور کے لوگ زندہ رہے بوڑھے، ان کی بات اس طرح سنیں گے. تو مکی دور میں
یہ سر سال میں کہتے تھے جناب یہ تو جادوگر ہیں کہ یہ دل جس کو دیکھتے ہیں، جس سے جو ان سے ملتا ہے، جو ان سے بات کرتا ہے، وہ جناب ان کا ہو جاتا ہے، ان پہ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کاہن کہنا، شاعر کہنا، جادوگر کہنا، اور اپنی قوم کے اندر اختلاف ڈالنے والا کہنا، اور اپنا بے دین کہنا اور بد دین کہنا میں مرتد کہنا، یہ سارے وہ تھے کہ جو مختلف قسم کی پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے سے آپ پر لگائے گئے تاکہ لوگوں کو آپ سے دور کیا جائے، لوگوں کو آپ سے متنفر کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے بارے میں وہ جو ابہام پیدا کیے جائے، وسوسے پیدا کیے جائیں، اور ایسے کنفیوژن پیدا کیے جائے کہ وہ آپ کے قریب نہ آئیں، آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و ثبات کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور بہت ہی یعنی کمال درجے کی حلم اور برداشت کے ساتھ، اور آپ کے صحابہ نے اس کام کو انجام دیا کہ آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، آپ نے جو ان پہ الزامات لگائے تھے ان الزامات کے جواب میں جھوٹے الزامات نہیں دلائے، صرف صفائیاں پیش کی۔ جو کوئی سوال ان سے کرتا تھا اس کا بڑی تحمل سے جواب دیا کرتے تھے، اور جو بحث پہ آماد ہوتا تھا تو بحث کو بھی منع کیا گیا تھا۔ اب یہ قرآن بات کو پڑھیے، مکی دور کی جو صورتیں اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ تم ان سے بحث نہ کیا کرو، اور اگر کرو تو بڑے اچھے تھے، وہ جادل ہوا احسن، جب تم جب کرو ہی نہ پہلی بات تو بحث، اور اگر کرو تو بہت احسن طریقے سے کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر بحث کے دوران، یہ فطری بات ہے کہ جب آدمی کسی سے بحث کرتا ہے، آرگومنٹ کرتا ہے، تو بدتدبیر اور وہ حق پر جب ہو تو پھر اس کے اندر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرنا، اللہ سے کہنا، فوراً دل میں کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اپنی پناہ میں ہم کو رکھ لے۔ تو حضرات محترم، آج اتنی بات کافی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم آپ کو تفہیم القرآن کی پہلی جلد سے ہم یہ بتائیں گے کہ جو دعوت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی، اس کا یعنی اس تفہیم القرآن میں کس انداز سے مولانا نے اس کو سمیٹا ہے پہلی جلد کے اندر اپنے دیباچے کے اندر، وہ انشاءاللہ کل ہم آپ کو اس کا مختصر سا کوشش کریں گے، بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کو بھی ساتھ ساتھ دے کے چلیں، اور پھر محسن انسانیت کا سے بھی آپ کو ہم اقتباس سنائیں گے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم اجازت لیں گے، آپ سے دعا کرتے ہیں، کل آپ سے پھر 8 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ آئیے ہمارے ساتھ دعا میں شرکت کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اے رب العالمین، ہم کو شیطان کے حربوں سے بچا لے، اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہ ہم اس بات کی پناہ مانگتے ہیں تیری، ہمیں اپنے پناہ میں لے لے، اپنے حصار میں لے لے، اپنی پروٹیکشن میں لے لے، اپنی باؤنڈریز میں ہم کو لے لے، اپنے پروں میں اللہ ہم کو چھپا لے، اور اللہ شیطان سے چھپا لے، اس کے وسوسوں سے چھپا لے، اس کے برے خیالات جو ہمارے دلوں میں وہ ڈالے اس سے چھپا لے، جو برے شبہات ہمارے دل میں وہ ڈالے، اللہ تجھ سے، تیرے متعلق، تیرے نبی سے، تیرے قرآن سے متعلق، تیرے دین سے متعلق، تیرے نیک بندوں سے متعلق جو بدگمانی ہمارے دلوں میں ڈالے، اللہ اس بدگمانی سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے دلوں کو صاف کر اپنی طرف سے، اپنے رسول کی طرف سے، اپنی کتاب کی طرف سے، اور نیک لوگوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں میل کو ختم کر دے، ہمارے دل میں سے کسی قسم کی برائی کو دور فرما دے۔ رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہم اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وغلبۃ الدین۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھ لے، اللہ اپنی حصار میں ہم کو لے لے، اللہ ہم کو پروٹیکشن عطا فرما دے، اللہ غم سے، دکھ سے، پریشانی سے، بیماری سے، برائیوں سے، گناہوں سے، تیری معصیت سے، اور قرضوں کے دباؤ سے، اور تیری ناراضگی سے، اللہ ان سب چیزوں سے ہم کو اپنی پناہ میں رکھ لے، اللہ ہم کو بچا لے رب العالمین۔ اللہم نعوذ بک من قلب لا یخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ینفع ودعوت لا یرجع۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ لے، کس بات سے؟ اس بات سے کہ ایسا نفس ہم کو نہ دے کہ جو کبھی سحری نہ ہو، ایسی دعا ایسی نہ ہو کہ جو کبھی قبول ہی نہ ہو، اور اللہ ہمیں اپنا کرم فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے، ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام کی حالت اندر رکھ، جو موت دیتی ایمان پہ خاتمہ فرما۔
اللہ ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچا، ہر قسم کی بیماری سے بچا لے، کرونا وائرس سے اپنی پروڈکشن میں لے لے، اپنے حصار میں لے لے، ہر قسم کی بیماری سے، تکلیف سے ہمیں عافیت نصیب فرما دے رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ حضرات کا۔ السلام علیکم۔ کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے سزا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو یقین پکار اٹھا،
میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور در سے رشتہ میرے طاق جان میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں میرے طاق جان میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا میں ہوں باپ نات گوئی کسی اور کا قصیدہ میری شاعری کا حصہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا سارے حشر ان کی رحمت کا صدیق میں ہوں طالب سارے حشر ان کی رحمت کا صدیق میں ہوں طالب مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا مصطفیٰ کا کبھی تھا مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی